मजलूम के कटे हुए हाथ देखे, मजलूम की कटी हुई आंखें देखी, कटे हुए पैर देखे, एकदम चीख निकल गई। और नादानो, जो मुझे नमाजों में अच्छे लगते हैं वो तुम्हें तुम्हारी बीवी के मकान में अच्छे क्यों नहीं लगते? वालिदैन को दुख देकर अगर तुम मर गए तो कब्र में याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। खबरदार खबरदार, ये गुरूर किसी और को दिखाना, ये मैं किसी और के आगे करना, ये आंखों की घूरनियां किसी और को दिखाना, अपने वालिदैन के आगे उफ तक न कहना, वालिदैन के आगे बक बक न करना, वालिदैन को दुख ना देना, दर्द ना देना। अगर ऐसा करोगे तो याद रखना वालिदैन माँ बाप हैं, वो तुम्हें माफ कर देंगे मगर अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। करोड़ों नमाजों के सजदे लेकर आओ, करोड़ों क़याम लेकर आओ, रुकू लेकर आओ, नमाजें लेकर आओ, तहज्जुद लेकर आओ। अगर वालिदैन नाराज हैं, वालिदैन को नाराज करके, वालिदैन को दुख देकर अगर तुम मर गए तो कब्र में याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। कहीं ऐसा ना हो वालिदैन के मुंह से निकली बद दुआ कब्र में तुम्हारे लिए आग ना भड़का दे, वालिदैन को दिया दुख तुम्हारी कब्र को जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा ना बना दे। तुझे तेरे मकान में, तुझे तेरी बीवी के कमरे में, तुझे तेरे बच्चों के मकान में, तुझे तेरी मसरूफियत में, तुझे तेरे कारोबार में तेरे वालिदैन तुझे अच्छे नहीं लगते। जो वालिदैन तुझे तेरी बीवी के मकान में अच्छे नहीं लगते, उन्हीं वालिदैन के बारे में अल्लाह फरमाता है ये मुझे नमाजों में अच्छे लगते हैं। और नादानो, जो मुझे नमाजों में अच्छे लगते हैं वो तुम्हें तुम्हारी बीवी के मकान में अच्छे क्यों नहीं लगते? वो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में अच्छे क्यों नहीं लगते? नमाज की बात आई, नमाज में, तहज्जुद में, चाश्त में, इशराक में, सलातुल तौबा में, सलातुल लैल में, सलातुल हाजात में, सलातुल सफर में अल्लाह ने एक कानून बना दिया। कौन सा कानून है? रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक तुम नमाज जैसी इतनी बड़ी इबादत में, नमाज की हालत में, जब तक तुम अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ नहीं करोगे तब तक तुम्हें सलाम फेरने की इजाज़त नहीं है। नमाज की हालत में रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, जब तक तुम अपने बूढ़े वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ नहीं करते तब तक तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं, तब तक तुम्हारी तहज्जुद मुकम्मल नहीं, तब तक तुम्हारी चाश्त मुकम्मल नहीं, इशराक मुकम्मल नहीं, सलातुल तौबा मुकम्मल नहीं, सलातुल हाजात मुकम्मल नहीं। और जिन वालिदैन के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं है, उन वालिदैन को दुख देते हुए तुम अल्लाह के करीब कैसे जा सकोगे? अल्लाह को राज़ी कैसे कर सकोगे? और जिन वालिदैन के बगैर तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं, उनके बगैर तुम्हारा दीन मुकम्मल कैसे हो सकता है? अल्लाह राज़ी कैसे हो सकता है? अल्लाह फरमाता है जो मुझे नमाज में पसंद हैं, अल्लाह फरमाता है जो मुझे नमाजों में अच्छे लगते हैं वो तुम्हें तुम्हारी बीवी के कमरे में अच्छे क्यों नहीं लगते? तुम्हारे बच्चों के मकान में अच्छे क्यों नहीं लगते? तुम्हारी ज़िंदगी की मसरूफियात में अच्छे क्यों नहीं लगते? आओ मैं तुम्हें एक इबरतनाक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। इस वाक़े ने लाखों करोड़ों नौजवानों की ज़िंदगी बदल डाली। लाखों करोड़ों नाफरमान बच्चों को वालिदैन का फर्माबरदार बना दिया, नाफरमान बेटों को वालिदैन का फर्माबरदार बना दिया। एक इबादत गुजार था, माँ बाप का अकलौता बेटा था, बाप फोट हो चुका था, एक माँ थी, घर में दो लोग रहते हैं, एक इबादत गुजार बेटा और एक बूढ़ी माँ। माँ बूढ़ी थी, चलने की हिम्मत नहीं थी, फिरने की हिम्मत नहीं थी। अल्लाह अकबर, ये बूढ़ी माँ की खिदमत किया करता था। एक दिन इस इबादत गुजार के दिल में उम्रा करने का शौक़ पैदा हुआ। इबादत गुजार बेटे ने कहा, माँ मैं उम्रा करना चाहता हूँ, मैं काबतुल्लाह की ज़ियारत करना चाहता हूँ, माँ मुझे उम्रा करने की इजाज़त दो। माँ ने कहा, नहीं बेटे, उम्रा करने नहीं जा सकते, काबतुल्लाह की ज़ियारत करने हरगिज़ नहीं जा सकते। अगर तुम वहाँ चले गए, पीछे मेरी देखभाल करने वाला कौन होगा? मुझे पानी पिलाने वाला, मुझे खाना खिलाने वाला तेरे बगैर तो और कोई नहीं।
تیری یہی عبادت ہے، تیرے لیے یہی عمرہ، تیرے لیے یہی حج ہے کہ تو میری خدمت کرتا ہے۔ بیٹے نے سوچا یہ تو ماں ہے، بعد میں معاف کر دے گی، اگر یہ نہیں بھی مان رہی تو میں کون سا کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں، کون سا میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، میں تو اللہ کا گھر دیکھنے کی غرض سے جا رہا ہوں نا، میں تو عمرہ کرنے کو جا رہا ہوں، یہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے نا، یہ بھی تو اللہ کی رضا ہے نا، کوئی بات نہیں، ماں نہیں مان رہی، ماں کی اجازت کے بغیر ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ بیٹا ماں کی اجازت کے بغیر یہ منصوبہ بناتے ہوئے، یہ پلان بناتے ہوئے کہ دن کو سفر کروں گا، روزے کی حالت میں دن کو سفر کروں گا، اور جہاں رات پڑ جائے گی وہیں بیٹھ کے پوری رات عبادت کیا کروں گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر ماں کی اجازت کے بغیر، ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے، بوڑھی ماں کو تنہا اکیلا چھوڑ کر یہ بیٹا عمرہ کرنے کو نکل گیا، گھر سے روانہ ہوا، پورا دن سفر کرتا رہا۔ ایک گاؤں کے قریب سے گزرا ہی تھا کہ شام ہو گئی، اس نے سوچا کیوں نہیں اسی گاؤں کی مسجد میں بیٹھ کے پوری رات عبادت کروں، اللہ کو راضی کروں، کیونکہ میں نے منت مانی تھی دن کو سفر کروں گا اور رات بھر عبادت کروں گا۔ اسی مسجد میں بیٹھ گیا عبادت کرنے۔ رات کا دوسرا پہر آیا، ادھر سے ماں نے آواز لگائی، ماں کو حاجت پیش آئی، بیٹے کی ضرورت پیش آئی۔ بوڑھی ماں نے آواز لگائی، بیٹے کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ ماں نے دوسری مرتبہ آواز لگائی، بیٹے ادھر آؤ نا، مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ جب تیسری مرتبہ بوڑھی ماں نے آواز لگائی، تیسری مرتبہ بھی جب بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو ماں جان گئی، اچھا میرے منع کرنے کے باوجود بھی تو عمرہ کرنے کو چلا گیا، میرے روکنے کے باوجود بھی تو اللہ کا گھر دیکھنے چلا گیا، میری نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے قریب کیسے آنے دے گا؟ تو اللہ کی رحمت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ میری نافرمانی کر کے تو اللہ کا گھر دیکھنے کو چلا گیا، اور میرے بیٹے تجھے شرم نہ آئی؟ ماں کا دل دکھا کے چلا گیا، ماں کو تنہا اکیلا چھوڑ کے چلا گیا۔ میں ضعیفہ، میں بوڑھی، اب میں کدھر جاؤں؟ تیرے بغیر تو دنیا میں میرا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ او میرے بیٹے تو نے کیا کیا؟ ادھر سے سچے دل سے ایک آہ نکلی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا، اور مظلوم کی بد دعا ہواؤں کو پھاڑ کر، فضاؤں کو پھاڑ کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ کسی کی بد دعا بھی انسان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور اگر والدین کے منہ سے نکلی بد دعا ہو تو انسان کی زندگی کس طرح اجاڑے گی، کس طرح تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ میرا دین کہتا ہے جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، جانوروں کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر کوئی مرا ہوا جانور راستے پر پڑا ہو تو اس مرے ہوئے جانور کے اوپر سے بھی اپنی سواری مت گزارو۔ دین اسلام مصلی کا نام نہیں ہے، تسبیح کا نام دین اسلام نہیں ہے، نماز کا نام دین اسلام نہیں ہے، روزے کا نام دین اسلام نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینے کا نام دین اسلام نہیں ہے جناب۔ میرا دین تو کہتا ہے، دین حکم دیتا ہے، انسانوں پر ظلم کرنا تو رہی دور کی بات، زندہ جانور پر ظلم کرنا تو رہی دور کی بات۔ میرا دین کہتا ہے مرا ہوا جانور اگر راستے پر پڑا ہے تو اس مرے ہوئے جانور کے اوپر سے بھی اپنی سواری گزار کے مت جاؤ۔ مجھے بتاؤ، جو دین مرے ہوئے جانور کو اتنی عزت دیتا ہے، مرے ہوئے جانور کا اتنا خیال کرتا ہے، وہ زندہ انسان کا کتنا خیال کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے ماں کے اندر سے ایک ٹھنڈا سانس نکلا، دل سے بیٹے کے حق میں بد دعا نکلی، بیٹے کے لیے بد دعا نکلی۔ ادھر جس گاؤں کی مسجد میں بیٹا بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا، اسی گاؤں میں ایک چور آ گھسا۔ گاؤں والوں کو پتہ چل گیا
کہ ہمارے گاؤں میں ایک چور داخل ہوا ہے. گاؤں والے اٹھ کھڑے ہوئے, چور کے پیچھے بھاگنے لگے. چور آگے آگے, گاؤں والے پیچھے پیچھے. مسجد کی گلی سے چور اندر داخل ہوا, اس سائڈ سے نکل گیا. چور گم ہو گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. چور بھاگ گیا. گاؤں والوں کو شک پڑ گیا کہ چور مسجد کے اندر داخل ہو گیا. گاؤں والے جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص سجدے کی حالت میں زارو قطار رو رہا ہے, عبادت میں مصروف ہے. گاؤں والوں نے اس عبادت گزار کو پکڑ لیا, ماں کے نافرمان کو پکڑ لیا, ماں کے نافرمان کو پکڑ لیا. اور مکار, دھوکے باز, تو چوری کرتا ہے, پکڑے جانے پر سجدہ بدنام کرتا ہے. اور چور, دھوکے باز, مکار چوری کرتا ہے, پھر پکڑے جانے پر عبادت گزاروں کو بدنام کرتا ہے, سجدے کرنے والوں کو بدنام کرتا ہے. تجھے تو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عبادت گزار کو چور سمجھ کر گاؤں والوں نے پکڑا, قاضی کی عدالت میں لے گئے. قاضی نے فیصلہ سنایا, کہا کہ ایک تو اس نے چوری کی, پھر پکڑے جانے پر اس نے سجدہ بدنام کیا, سجدہ کرنے والوں کا نام بدنام کیا, عبادت گزاروں کا نام بدنام کیا. پہلے تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے, پھر اس کے پیر کاٹ دینے چاہیے, پھر اس کی آنکھیں نکال دینی چاہیے. یہی اس کمینے کی سزا ہے. استغفر اللہ, اللہ اکبر. قاضی صاحب کے کہنے پر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, پیر کاٹ دیے گئے, آنکھیں نکال دی گئیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد, اسے سزا دینے کے بعد قاضی صاحب نے کہا, لوگو یہ اس چور کی سزا ہے, یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے, جب پکڑا جاتا ہے تو پھر سجدے کی توہین کرتا ہے, سجدہ بدنام کرتا ہے, عبادت گزاروں کا نام بدنام کرتا ہے. یہ اس چور کی سزا ہے. جب عبادت گزار نے, جس کے ہاتھ کاٹے گئے تھے, جس کی آنکھیں نکالی گئی تھیں, جب اس نے سنا تو اس نے کہا, قاضی صاحب یوں کہو کہ والدین کی نافرمانی کر کے, بوڑھی ماں کو اکیلا تنہا چھوڑ کے, بوڑھی ماں کی نافرمانی کر کے جو کعبے کی طرف جاتا ہے نا, جو عمرہ کی طرف جاتا ہے, یہ اس گنہگار, اس نافرمان کی سزا ہے. یہ چوری کرنے والے کی سزا نہیں ہے, یہ سجدہ بدنام کرنے والے کی سزا نہیں ہے, بلکہ جو بوڑھی ماں کی نافرمانی کر کے عمرہ کرنے کو جاتا ہے نا, یہ بوڑھی ماں کے نافرمان کی سزا ہے. ہائے, زبان کے جملے پر اثر نکلے, تمام کے تمام لوگ سنتے ہی زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا, تو کون ہے, تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا, میں فلاں نام کا ہوں, فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں. لوگوں نے کہا, اوہو یہ تو اس گاؤں والوں کا پیر ہے, یہ تو بڑا مشہور عبادت گزار ہے, ہم نے اتنا بڑا گناہ کر ڈالا, یہ کیا کر دیا ہم نے, یہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے, اس کا تو اتنا بڑا نام ہے. اگر اس گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کے پیر و مرشد کے ہاتھ کاٹ دیے, پیر کاٹ دیے, تو وہ گاؤں والے ہمارے گاؤں پر اٹیک کریں گے, جنگ شروع ہو جائے گی, لڑائی شروع ہو جائے گی. اب پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے منصوبہ بنایا, پلان بنایا, کیوں نہ اگلی رات اس کو یہاں سے اٹھائے, اس کے گھر کے دروازے پر پھینک آئے. ایسے ہی کیا ان لوگوں نے, یہاں سے اٹھایا, اس کے گھر کے دروازے پر پھینک کر واپس چلے گئے. دوسری رات ہوئی, اللہ اکبر, دوسری رات ہوئی, رات کا دوسرا پہر آیا تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی. ماں رو کر کہنے لگی, میرے مالک, مجھے لگتا ہے میرا وقت آخر آ گیا ہے, نزا کا وقت قریب ہے. میرے مالک, میں یہاں اکیلی پڑی ہوئی ہوں, وہ میرا عبادت گزار بیٹا کہاں چلا گیا, مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کے کہاں چلا گیا. اب عبادت گزار بیٹا باہر دروازے پر پڑا ہوا ہے, اس کی زندہ لاش دروازے پر پڑی ہوئی ہے. اندر سے ماں کہہ رہی ہے, میرے رب, مجھے آخری بار تو میرے بیٹے کو ملوا دے, آخری بار میرے بیٹے کی مجھ سے ملاقات کروا دے. صرف میں تجھ سے اپنا بیٹا مانگ رہی ہوں. زندگی کی آخری لمحات ہیں, زندگی کی آخری سانسیں ہیں, پتہ نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, بیٹے کو دیکھنا نصیب ہو نہ ہو. میرے مالک, میں نے اپنے بیٹے کو بد دعا تو دے دی, لیکن اس کی یاد مجھے ستا رہی ہے, بیٹے کی یاد مجھے تڑپا رہی ہے, مجھے اندر سے کھوکھلا کر دی جا رہی ہے. میرے رب, ایک بار مرنے سے پہلے مجھے میرے بیٹے سے ملوا دینا,
مجھے میرے بیٹے سے ملاقات کروا دینا۔ ادھر سے ماں کے منہ سے یہ دعا نکلی تھی، میرے رب مجھے میرے بیٹے سے ملوا دینا۔ ادھر سے دروازے سے کسی نے آواز دی، ہے کوئی مظلوم کو بھیک دینے والا؟ مظلوم 2 دن 2 راتوں کا بھوکا ہے کوئی مظلوم کو بھیک دینے والا؟ اندر سے بوڑھی ماں نے آواز دی، مظلوم اندر آ جا، اندر آ جا، میں تجھے بھیک دوں۔ مظلوم نے کہا میرے پیر کٹے ہوئے، میں اندر آنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے پیر کٹے ہوئے ہیں۔ بوڑھی ماں نے کہا اچھا پیر کٹے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہے تو ہاتھوں کے ذریعے آ جا، ہاتھوں کے سہارے آ جا، مجھ سے بھیک لے جا، مجھ سے روٹی لے جا۔ اس نے کہا مائی میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، میں ہاتھوں کے ذریعے بھی نہیں چل سکتا۔ اندر سے بوڑھی ماں نے آواز دی، پھر تو میرے لیے غیر محرم ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ اس نے کہا میں غیر محرم ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میری آنکھیں بھی نہیں ہیں، میں تجھے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! بوڑھی ماں کو رحم آیا، کسی پر ترس کھاتے ہوئے بوڑھی ماں نے اندر سے روٹی اٹھائی، باہر نکلی، جب اس مظلوم پر نظر دوڑائی، مظلوم کا چہرہ دیکھا، مظلوم کے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے، مظلوم کی کٹی ہوئی آنکھیں دیکھی، کٹے ہوئے پیر دیکھے، ایک دم چیخ نکل گئی، ایک دم چیخ نکل گئی، ساتھ ہی جگرا پھٹ گیا۔ یہ کوئی اور تو نہیں، یہ تو میرا لخت جگر ہے، یہ تو میرا نور نظر ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرے جگر کی بوٹی ہے، یہ تو میرا کلیجہ ہے۔ رو کر کہنے لگی، چیخ کر کہنے لگی، او میرے بیٹے یہ حال کس نے کیا؟ تیرا یہ حشر کس نے کیا؟ میرے بیٹے کا یہ حال کس نے کیا؟ میرے بیٹوں کو پیروں سے محروم کس نے کیا؟ میرے بیٹے کو، میرے لخت جگر کو ہاتھوں سے محروم کس نے کیا؟ دیکھنے سے محروم کس نے کیا؟ بیٹا رو کر بولا، ماں تیری نافرمانی کر کے عمرہ کرنے کو جا رہا تھا، تجھے ناراض کر کے عمرہ کرنے کو جا رہا تھا، بعد میں جو کچھ ہوا وہ تیرے سامنے ہی ہے۔ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں کہ اللہ نے اس نافرمانی کی سزا مجھے دنیا میں ہی دیتی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے۔ اماں تو دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس نافرمانی کی سزا سے بچا لے۔ ماں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک اب اور زیادہ غم برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں رہی، مجھ میں ہمت نہیں رہی، اللہ تو مجھے بھی سنبھال لے، میرے اس عبادت گزار بیٹے کو بھی سنبھال لے، اس نے جو غلطی کی ہے، جو نافرمانی کی ہے، اس کی سزا اسے مل گئی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، میرے بیٹی کی آنکھیں نکال دی گئیں، میرے بیٹے کے پیر کاٹ دیے گئے۔ میرے مالک تو میرے بیٹے کو بخش دے، میرے بیٹی کی اس غلطی کو معاف کر دے، میں نے بھی معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، ہم دونوں کو ابھی اور اسی وقت دنیا سے اٹھا لے، اپنے پاس بلا لے۔ بس ماں کے منہ سے یہ دعا نکلی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اسرائیل کو بھیجا، دونوں کی روح نکل گئی، اسی وقت دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں فوت ہو گئے۔ ماں بھی اس دنیا فانی سے چل بسی، عبادت گزار بیٹا بھی اس دنیا فانی سے چل بسا۔ اور نادانوں، ماں کو چھوڑ کر، ماں کو ناراض کر کے اللہ کے گھر جانے والا شخص خوشی نہیں پاتا، تو ماں کو ناراض کر کے، ماں کو دکھ دے کے، ماں کی نافرمانی کر کے تمہارے گھر میں خوشیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ تمہارے گھر میں خوشحالیاں کیسے آ سکتی ہیں؟